बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक ऐसा काम करता था जिसमें मैंने बहुत सी डेड बॉडीज़ देखना पड़ती थी, मगर पहली बार मेरा वास्ता एक ऐसी लाश से पड़ा था कि मैं हैरान रह गया था। और पहली बार किसी डेड बॉडी की मौत की कहानी जानने का शौक़ हुआ था मुझे। मैं उस रोज़ मामूल के मुताबिक अपने अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था जब एक डेड बॉडी अस्पताल में लाई गई। उसके साथ आने वाले दो मर्द बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे एक साथी डॉक्टर ने आकर इतला दी कि मुझे किसी लड़की का पोस्टमार्टम करना है। वैसे तो ये मेरा अपना चुना हुआ पेशा था, मैं सर्जन था और पोस्टमार्टम का काम भी करता था, लेकिन फिर भी मुझे हर बार अपने प्यारों को पोस्टमार्टम के लिए लाने वाले लोगों पर हैरत होती थी। मैं अक्सर सोचता था कि लोग जानते भी हैं कि एक मरे हुए इंसान पर मक्खी भी बैठ जाए तो उसे अजियत होती है, क्योंकि जिस्म से रूह निकलने की अजियत कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में किसी इंसान को मौत के बाद चीरना, फाड़ना और उसकी मौत की पूरी तफसीलात जानना मर जाने वाले के लिए तो अजियत का समान ही होता होगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये सिर्फ हमारा ख्याल होता है कि नाहक मरने वाले को जब तक इंसाफ ना दिलाया जाए वो बेचैन रहता है, और जब उसकी मौत का बदला ले लिया जाए तो उसकी रूह को सुकून मिलता है, वगैरह वगैरह। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और मेरा मानना यही था कि इंसान जब मर जाता है तो उसका ताल्लुक दुनिया से ख़त्म हो जाता है, फिर उसको बस आखिरत की फ़िक्र रहती है और वो बस वहीं का सोचता है। इसी सोच की वजह से मुझे पोस्टमार्टम करवाना भी कभी अच्छा नहीं लगता था। तब भी मैं अपने साथी डॉक्टर की हिदायत पर सर हिलाकर संजीदगी से उठा और उस लड़की की लाश की जानी बढ़ गया था। उस लाश को देखकर मैं ठिठक गया था। वो मुश्किल 16 साल की लड़की थी जो निहायत खूबसूरत थी। उसकी कलाइयाँ कटी हुई थी जिनकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी, और जिस बात ने मुझे ठिठकाया था वो उस लड़की के हसीन चेहरे पर महसूस होने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने मौत की सख्ती झेलते वक्त शक्लों को बिगड़ते देखा था और अक्सर देखता था कि मरने वाले के चेहरे पर कोई तासुर बाकी नहीं रहता, मगर उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो सोई हुई हो और नींद में कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। मैंने बेसाख्ता अपने साथ खड़े स्टाफ से सवाल किया कि उस लड़की की मौत कैसे हुई और उसके घर वाले ये पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे पता था मेरे साथ मौजूद नर्सें पहले से ही कम अज़ कम आधा वाक़या मालूम कर चुकी होंगी, क्योंकि औरत की फितरत में तजस्सुस का जितना मादा पाया जाता है इसका मुकाबला तो कोई मर्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ था जब एक नर्स ने मुझे तफसील से आगाह किया और बोली कि उस लड़की को लाने वाले मर्दों के साथ जो पुलिस मौजूद है वो उनसे सवालात करती पूरा वाक़या जानना चाह रही थी। तब उस नर्स ने सुना कि उस 16 साल की मासूम लड़की का एक रोज़ पहले अपनी माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके कुछ देर बाद जब घर में बाप भाई आए तो लड़की अपने कमरे में बंद थी और उसकी माँ रो रही थी। जब लड़की के बाप ने बीवी से सवाल किया कि वो क्यों रो रही है तो उसने ऐसी बात बताई जो बाप भाई को गुस्से से पागल कर गई थी। उसने बताया कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के इश्क में गिरफ्तार है और फ़ोन कॉल्स का सिलसिला मुलाकात पर आन रुका है। वो रोते हुए बोली कि जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बफड़ गई और गुस्से से माँ को बोली कि मैं कोई गुनाह करने का नहीं सोच रही। वो चीख रही थी कि मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं किसी अनजान लड़के को नहीं जानती, और अगर मुझ पर ऐसे तोहमत लगाएगी तो मैं किसी रोज़ वाकई किसी लड़के से निकाह करके ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। माँ बेटी की बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि वो अभी सिर्फ 16 साल की थी और इतनी जल्दी वो उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसने सख्ती से मना किया और बेटी को धमकाया कि वो उसके बाप को बता देगी, तो बेटी ने गुस्से से माँ को कहा कि अगर उसने उसके बाप से कोई बात की तो वो अपने बाप को सच बता देगी कि उसकी माँ उस पर तोहमत लगा रही है, और वजह सिर्फ यही है कि वो बेटी से अपनी जान छुड़वाना चाहती है। इस बात पर माँ ने गुस्से में हाथ उठा लिया था और इसी वजह से वो लड़की नाराज़ होकर कमरे में बंद हो गई। मगर भाई ने पुलिस को बताया कि मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आया। उसकी बहन बहुत मासूम सी लड़की थी और वह हाफिज़ कुरान भी थी। वो फरिश्तों जैसी पाक थी, फिर वो कैसे किसी अनजान मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी। मगर वो चाह रहा था, क्योंकि उनकी माँ बहुत रो रो कर सब बता रही थी, और माँ के बकौल उसका एक छोटा भाई जो 15 साल का भी नहीं हुआ था वो खुद गवाह था कि उसकी बहन किसी लड़के से मिलती है, और इसी छोटे भाई ने ही माँ को सब बताया था। इसलिए वो लोग भी उलझ कर रह गए थे। तब लड़की के भाई ने माँ को चुप करवाया और उसे तसल्ली दी कि वो अपनी बहन को समझाए, मगर उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती जा रही थी। उसे बेटी की इस नाफरमानी और बदतमीज़ी का बहुत सदमा पहुँचा था। वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई। लड़की के बाप भाई उसे संभालने में लग गए और उसे लेकर करीबी क्लिनिक तक गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाने का बताया
کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو اسے گھر لے آئے اور ماں کو کمرے میں سلا کر جب لڑکی کا بھائی بہن کے کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا دل دہلا گیا تھا، کیونکہ اس کی بہن جائے نماز پر اوندے منہ گری ہوئی تھی اور اس کی گود میں قرآن پاک پڑا تھا جو خون سے بھر چکا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے بازو خون سے بھرے ہوئے تھے، فرش پر بھی خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھائی پاگلوں کی طرح بہن کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں کی نبض کاٹ کر موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ گھر پر صرف چھوٹا بھائی موجود تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں بند تھا، اور جب اس سے بڑے بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بالکل سرد مجسمہ سا بنا بیٹھا رہا۔ یقیناً وہ بہن کی موت کا گواہ تھا اور کچھ ایسا ویسا دیکھ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ بتاتا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی نے ماں سے ہوئی جھگڑے پر اپنے آپ کو مار دیا تھا، مگر لڑکی کا بڑا بھائی بزید تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ وہ پوری یقین تھا کہ جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تو پیچھے کسی نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بہن کو مار دیا، اور باپ کا ماننا تھا کہ یہ حرکت اس لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا رابطہ تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ پولیس اس لڑکے سے تفتیش کرواتی۔ اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر بھی یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ نرس نے جو سنا تھا حرف بہ حرف مجھے بتا دیا، اور میں یہ سب سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ لڑکی کی پوری اسرار موت کے بعد یہ سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اس کا قتل کیا گیا ہے، کیونکہ خودکشی تب کی جاتی ہے جب انسان کسی بھی پریشانی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی مجھے ٹھٹکا رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے میں نے اعلی قتل اور موت کی وجہ سب تفصیل سے درج کرنا تھا، اور جانے کیوں میرا دل اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن میں اب اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے ایسے ہی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے۔ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ابھی لڑکی کو آدھا کاٹا تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئی۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا، کیونکہ کٹ لگاتے ہی اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا، اور میں نے جتنی کوشش کی خون نہیں رکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ممکن تھا، یا وہ انسان زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو چیک کر چکا تھا، وہ مری ہوئی تھی، لیکن ایسا بالکل ممکن نہیں تھا کہ سامنے پڑی لاش زندہ انسان کی تھی تبھی خون جاری ہو گیا تھا۔ لیکن دوسرا آپشن مجھے ٹھٹکا رہا تھا، کیا وہ لڑکی شہیدہ تھی؟ اس کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تو تھی، مگر اس نے ایک غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اس سے رابطے میں تھی۔ ناحق قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی ایسا نہیں کہ اس کے گناہ نظر انداز کر دیے جائیں۔ میرا دماغ اب واقعی الجھ چکا تھا کہ آخر یہ کیا واقعہ تھا، اور لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہو جانا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ شہید ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایسے گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں فوری پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پولیس کو اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی معذرت کر لی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا، اور اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے خوف ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ قتل کی وجہ جاننا چاہتے تھے اور معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر یہاں جیسے لڑکی کے مردہ جسم سے خون جاری ہو گیا تھا، یہ انہیں مزید پریشان کر گیا۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں انہیں سمجھایا کہ اب اپنی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اذیت دینے کی بجائے انہیں چاہیے کہ گھر کے چھوٹے لڑکے سے اصل ماجرا جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر ڈال کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس کے گھر والے تو شاید کبھی سچ جان لیتے، مگر میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ شاید اتنے عرصے بعد پہلی بار میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس افسر بننا چاہتا تھا، اور اپنے شوق کی وجہ سے ہی میں ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنا شوق دبانا پڑا اور میں سرجن ڈاکٹر بن گیا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرے ابو ڈاکٹر بنتے، مگر میرے ابو کو پروفیسر بننے کا شوق تھا۔ میرے باپ چچا سارے
اور شعبوں میں چلے گئے اور میرے دادا اپنا خواب لیے قبر میں جا سوئے۔ دادا کی موت کے بعد دادا کی سب اولادوں کو اچانک سے احساس ہوا کہ اپنے ابا کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر سب نے اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوششیں کی۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنا شوق مجھ پر پورا کیا تھا۔ میں نے دادا کی خواہش سنی تو خوب محنت کرنے لگا تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور میں جیسے تیسے میڈیکل میں داخل ہو گیا، مگر میرے ابو نے ایک بار پھر سے فرمائش کر دی کہ مجھے مزید پڑھ کر سرجن بن جانا چاہیے۔ میں نے اس فرمائش پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد سرجن بننے سے انکار کرنا تو ویسے بھی بے وقوفی ہوتی، لیکن اس روز لڑکی کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے میں ہی میں جن حقیقتوں سے آگاہ ہوا تھا، میرے اندر پہلی بار یہ شوق جاگ گیا کہ میں اس قتل کے پیچھے کی کہانی جان سکوں۔ میں نے وہاں تفتیش کے لیے آئے ایک پولیس والے سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے بھی کیس کی تفصیلات دیتا رہے، کیا پتا میں بھی اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ میں نے اس ادھورے پوسٹ مارٹم میں بھی بہت سے حقائق نوٹ کر لیے تھے۔ میری اس پولیس والے سے پہلے بھی اچھی سلام دعا تھی، کیونکہ ہمارے کام کی وجہ سے ہم اکثر ملتے رہتے تھے۔ میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور وہ اسی قتل کی تفتیش کرتا تھا، اس سلسلے میں ہم اکثر ملتے جلتے رہتے تھے۔ اب بھی اس پولیس والے نے مجھے سب بتانے کا کہا اور چلا گیا۔ میں کچھ دن تو اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا اور کسی خبر کا منتظر رہا، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے قتل کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا۔ وہ تو شاید اپنے آخری گھر جا سوئی تھی۔ مصروفیات میں گرنے کے بعد میں بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر چاہ کر بھی میں وہ واقعہ اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا تھا۔ پھر ایک روز اچانک مجھے جب اس پولیس والے نے ساری بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دم ساتھ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی کسی ایسی وجہ سے قتل کی گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم عام لوگوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ایک روز میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا تو وہی پولیس والے مجھے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر چائے منگوائی اور حال احوال لینے لگا، حالانکہ میرے اندر تجسس اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں اس سے پہلی بات ہی وہی کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ پولیس والا پہلے ہی بول پڑا۔ اس نے پریشان سی لہجے میں بولتے ہوئے کہا کہ میں اکثر سنتا تھا قیامت قریب آ گئی ہے، اس کی نشانیاں مل رہی ہیں اور وقت آ گیا ہے، مگر مجھے لگتا تھا کہ یہ تو ہم اپنے بچپن سے ہی سن رہے ہیں۔ میں اسے بس ہر ظلم پر بولا جانے والا محاورہ جانتا تھا، مگر پہلی بار مجھے لگا کہ واقعی قیامت قریب ہے اور دجال کا فتنہ ہر طرف جال پھیلا چکا ہے، مگر ہم ابھی تک انجان ہیں۔ میں اس پولیس والے کی باتوں پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولا کہ میں جانتا ہوں تم بھی اس لڑکی کے قتل کا سچ جاننا چاہتے ہو اور میں وہی بتانے آیا ہوں۔ تمہیں بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ تمہارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور شاید آئندہ بھی تمہارے پاس ایسے بہت سے کیسز آئیں، تو تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا۔ اس پولیس والے نے اتنا بول کر مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا اور پھر وہ مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہوا تو سچ جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس پولیس والے نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ پولیس والوں نے لڑکی کے جنازے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کو بلوا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل سختہ زدہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے چاہتے تھے کہ لڑکے پر سختی کر کے سوال کیے جائیں۔ وہ چھوٹا لڑکا تھا، یقیناً ڈر کر ساری بات کھول دیتا، مگر ان کی سختی پر بیٹی کو کھونے کے غم میں مبتلا ماں اپنے بیٹے کی ڈھال بن گئی اور سب سے لڑنے لگی کہ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کھو دی ہے، وہ غم میں مبتلا ہے اور اب اسی سے سوال کر کر کے اس سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تب لڑکی کے باپ نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اپنی بہن کی موت کے بعد سے اسی حالت میں بیٹھا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی بہن کے قریب تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ تب باپ نے جلدی میں بتاتے ہوئے ایسی بات کی جو پولیس والوں کو چونکا گئی تھی۔ لڑکی کا باپ بول رہا تھا کہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ پولیس نے جب اس بات کی وضاحت مانگی تو پتہ چلا کہ وہ بڑا بھائی اور وہ لڑکی اس مرد کے اپنے بچے تھے، جبکہ وہ عورت اس کی دوسری بیوی اور اس مرحومہ لڑکی کی سوتیلی ماں تھی اور چھوٹا بیٹا اسی ماں سے تھا۔ یہ بات جان کر پولیس کا پہلا شک اس سوتیلی ماں پر گیا تھا۔ یہ فطری سی بات تھی کہ سوتیلی ماں کا سوتیلی اولاد سے رویہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ پولیس والے اس بات پر ٹھٹک رہے تھے کہ سوتیلی ماں کو آخر اس بیٹی سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ وہ اس سے لڑنے پر اتنی پریشانی کا شکار ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس کے شک پر لڑکی کے باپ نے بتایا کہ وہ سوتیلی ماں باقی ماؤں سے الگ تھی، اس نے ہمیشہ سوتیلی بیٹی کو ہی سگی ماں جیسا پیار دیا، مگر پولیس اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھی۔ پولیس کا ماننا تھا کہ سوتیلی ماں کو لڑائی کا افسوس ہونا عام سی بات ہوتی، مگر وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی اور جیسے پریشانی سے بے ہوش ہوئی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ کچھ اور تھی۔ پولیس نے اس چھوٹے لڑکے کو چھوڑ کر اس کی ماں سے تفتیش کرنا شروع کر دی اور اپنی اس کہانی پر ڈٹی رہی کہ ان کے درمیان بحث ہوئی اور لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی اور بعد میں مری ہوئی ملی۔
پولیس کو لگتا تھا کہ اس عورت نے سوتیلی بیٹی پر غیر لڑکے سے محبت کا تعلق رکھنے کا بھی جھوٹ بولا تھا۔ لڑکی کا باپ پولیس کی اس بے وجہ تفتیش پر غصہ ہو گیا تھا اور سختی سے بولا کہ اسے اپنی بیٹی کی موت کی وجہ نہیں جاننی۔ اس کی بیٹی تو مر گئی، مگر پولیس اس کے گھر کا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ باپ نے غصے سے پولیس کو جانے کا بول دیا، مگر لڑکی کا بڑا بھائی پولیس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ پولیس والا بولا کہ تب جب یہ بحث اور بات چیت چل رہی تھی، میں اس مرحومہ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بہت سرد اور ساکت سا لگ رہا تھا۔ سب کو سوتیلی ماں پر شک تھا، جو سب کے شک بڑے سوالات کے جواب دے دے کر نیم پاگل ہو رہی تھی، مگر میری نظر اسی لڑکے پر جمی تھی۔ مجھے لگا وہ لڑکا کچھ جانتا ہے، مگر میں ابھی اس سے کچھ سوال کرتا یا بات کرتا کہ باپ نے بھڑک کر پولیس کو وہاں سے جانے کا بول دیا۔ پولیس واپس آ گئی، مگر مرحومہ لڑکی کا بڑا بھائی 1-2 روز بعد خود تھانے پہنچ گیا اور بولا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور وہ پولیس کی مدد کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی موت کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ اس کیس کے افسر پولیس نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوالات کیے اور اسے ہدایت دی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، مگر جو دوسرا پولیس والا تھا، جو کہ میرا دوست بھی تھا، وہ مسلسل لڑکی کے بھائی کو سوچتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کے قتل کی وجہ تک اس کا چھوٹا بھائی ہی پہنچ سکتا ہے۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش ہونے دی، مگر وہ جان گیا کہ یہ سب لا حاصل ہے۔ ایک روز اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اس سے درخواست کی اور بولا کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو اور مجھے پوری تفصیل اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچ میں مبتلا ہوا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے اس نے الگ تھلگ اور کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا۔ ہماری بہن پریشان تھی کہ اس کا بھائی کیوں سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے۔ اسے خوف تھا کہ شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر جب اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نے یقین دلایا کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اسے الگ رہنے دیا جائے، جبکہ بہن کو شک تھا کہ ان کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا کہا ہے۔ بہن نے یہ بات بڑے بھائی سے کی تو اس نے بہن کو کہا کہ وہ بس اس معاملے میں خاموش رہے، کچھ دن تک ان کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کئی ماہ گزر گئے، ان کا چھوٹا بھائی کسی کے ساتھ گھلا ملا نہیں تھا اور ویسے بھی سب سے الگ رہا۔ اس بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی ہے۔ پولیس والا یہ سن کر مزید متجسس ہو گیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر پھر اس نے حامی بھر لی اور بولا کہ کل میرا بھائی اسکول جائے گا تو میں اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وعدے کے مطابق پولیس والے کو دوست کے طور پر بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والے نے اس کمرے کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب نہ تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھ لیا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے ملے، جیسے کسی نے کچھ لکھ کر پھر کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے سنجیدگی سے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑایا۔ جب اس نے اس کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا تھا، کیونکہ ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خط کہیں سے ملا ہو، جیسے کسی نے اس لڑکے کو حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ جواباً اس چھوٹے بھائی نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اور یہ قتل ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بیٹے کو بچانے کے لیے مرحوم لڑکی پر کوئی الزام لگائے اور رونے لگی تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ وہ بیٹے کی فکر میں بے ہوش ہو گئی تھی اور قتل کا شک کسی اور پر چلا گیا تھا۔ معاملہ مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون خط دے رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ جو معاملے کی گہرائی تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا ایلومیناٹی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ ایلومیناٹی شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہش پوری کرنے کی خوشی دیتا ہے اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومیناٹی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم اور کون سی ایپ ایلومیناٹی والوں کی ہو، اور اکثر گیمز میں ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومیناٹی کی خاص نشانیاں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئی، مگر ان کا شکار بننے والے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں
اور ایلومیناٹی کا ساتھ دینے والے لوگوں کی اکثریت میڈیا کی مشہور شخصیات ہیں جو پس پردہ بہت آرام سے جوان نسل کے دماغ مفلوج کیے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان کے پیروکار اپنے لیے قربانی مانگ کر بدلے میں پیسہ اور طاقت دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتے ہیں۔ میں پولیس والے سے یہ سن کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ جب اس چھوٹے لڑکے کو اس قتل کے کیس میں پکڑا تو وہ چیخنے لگا کہ اسے طاقت اور پیسہ چاہیے اور وہ جلد حاصل بھی کر لے گا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ تب ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ حافظ قرآن لڑکی اس وقت کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جب اس کے بھائی نے اچانک اس کے ہاتھوں پر تیز چھری چلا کر اس کا قتل کر دیا۔ وہ چھوٹا لڑکا شاید اب نیم پاگل ہی رہنے والا تھا۔ وہ نہیں بتا پایا کہ اسے ایسا کرنے کا کس نے اور کیسے حکم دیا۔ یہ راز چھپا ہی رہ گیا، اور یہی اصل خطرے کی بات تھی۔ آج کل لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات دے کر خود سے الگ کر دیا ہے، اور والدین کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تب اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد آیا کہ ایسے ہی ایک کم عمر لڑکے نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو مار دیا تھا، اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں وہی خط ملا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا۔ اور میں نہیں جانتا کہ آگے ایسے اور کتنے کیس آنے والے تھے۔ برائے مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کی فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ مزید ایسے ہی کیسز سامنے آئیں اور ایسے معصوم بچیاں اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے منتظر ہیں، اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا تھا۔ دعا ہے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔